बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौजू तो हर तरफ पाक भारत कशीदगी या जंग है, लेकिन इस जंग ने जहाँ कुछ नुकसानात किए हैं वहाँ एक फ़ायदा भी हमें दिया है, और वो फ़ायदा ये दिया है कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात बिलखुसूस जिनमें नुमाया शख्सियत जनाब नासिर जंजुआ साहब की थी, वो टीवी पे आने से गुरेज़ा थे और अखबार में भी नज़र नहीं आते थे। हम बार बार उनको रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं इन चीज़ों से दूर बेहतर हूँ। तो इस कशीदगी की वजह से वो भी आमादा हो गए हैं टीवी पे आने पे। तो साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और साबिक कमांडर सदर्न कमांड जनाब नासिर जंजुआ साहब आज हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। और सबसे पहले जी, आपका फ़ौज का भी तजुर्बा है और NSA का भी तजुर्बा है, तो ये बताइए कि अब क्या होगा, आपका अंदाज़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। कारसाजी के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जंग हमारी, फ़तह अल्लाह की। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और साथ जता भी दिया कि मैं गुरेज़ करता था। अपना हिस्सा अदा करने के बाद मैं समझता था कि जो अब जिनकी इनिंग है वो इसको खेलें। तो मैं इन वजूहात की वजह से मीडिया पे नहीं। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस तरीके से करूँगा कि हमने अपने दुश्मन को और जो पूरी दुनिया को कर दिखाया है, मैं ये बोलूँगा अपनी पाक अवाम को कि इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो सवाल ये है कि अब क्या होगा। मैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी देख रहा था कि ये सवाल जब होता है कि अब क्या होगा, तो उसमें तशवीश है, उसमें फ़िक्र है कि अब क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ, आगे गुफ्तगू में भी हम जाके देखेंगे कि अब बहुत अच्छा होगा। और वो जो इस वक्त के फ़िरौन ने जो हम पे हावी होना चाह रहा था, उसको हमने गले से पकड़ लिया। तो बिल्कुल अभी इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि अब क्या होगा। दरअसल जो चीज़ दरकार थी वो आपने कर दी है, और जो भी होगा आप उसकी भी फ़िक्र ना करें, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ था जो हमने किया। ये सिर्फ फर्स्ट फेज़। तो मैं अपनी पाक अवाम को ये कहूँगा कि जो थोड़ी सी देर लगी है, जिसमें आप से सब्र नहीं हो पा रहा था, तो वो बेतहाशा तैयारी थी, ना सिर्फ इस फर्स्ट फेज़ की बल्कि सेकंड फेज़ की भी। तो फर्स्ट फेज़ किया है, ज़रा देखते हैं किस रुख चीज़ें बैठती हैं, तो फिर हम जो होगा अपनी टर्म्स पे करेंगे। लेकिन अगर हम ये ना करते तो हमारा सर नीचे रहता। तो जो अब किया है, तो पूरी पाकिस्तान की कौम का, और जो हमारे ओवरसीज़ जिधर जिधर बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, नाउ दे कैन होल्ड देयर हेड हाई। ठीक, हमने तो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया सबका, लेकिन इसके बाद मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी असेसमेंट क्या है कि इंडिया अब डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा, या कि ये एस्केलेशन जो उसने शुरू किया था ये बरकरार रहेगा? देखिए, हर जंग ख़त्म हो जाती है, तो ये जो हमारे दरमियान सिलसिला चल रहा है ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अब जब इस तरह जंग की तरफ जाते हैं
تو صرف یہ نہیں سوچتے بلکہ آخری سوچتے ہیں کہ جنگ ختم کیسے کرنی ہے. تو یہ بھی جو فکر والی بات، تو یقیناً کوریوگراف انہوں نے کیا، پہلگام انہوں نے کیا، انڈس واٹر ٹریٹی پہ ضرب انہوں نے لگائی، انہوں نے آ کے ہمارے معصوموں کو مارا، پھر انہوں نے بے تحاشا ڈرونز بھیجے، انہوں نے ہمارے سارے ایئر بیسز کو انگیج کیا. ٹھیک ہے، چند ایک ایئر بیس پہ آ کے کوئی میزائل وغیرہ لگا بھی جو کہ اس طرح کا نقصان نہیں کر سکا. ہم نے ہر چیز ان کے ناکارہ کر دی. تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈی ایسکلیشن سمپل ڈی ایسکلیشن نہیں ہے. ڈی ایسکلیشن کو ہم نے اس صورت میں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہر 2-3 سال بعد اپنے ملک میں خود ہی ایک چیز کر کے تو ہماری طرف چڑھائی کر دینا، تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ اب دوبارہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم نے اس چیز کو نیو نارمل نہیں بننے دینا، اور یہی ہماری سوچ تھی، یہی ہماری اسٹریٹجی تھی. دوسری جو انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو انہوں نے کام کیا ہے یونیلیٹرلی، اس کو ان کو ریڈیم کرنا پڑے گا، یونیلیٹرلی خود ہی بحال کرنا پڑے گا. ورنہ ہم نے بہت کلیئرلی صافی صاحب ان کو سمجھا دیا کہ ایکٹ آف وار ہوتا کیا ہے. تو ہم نے ان کو بہت ساری چیزیں سمجھا دی ہیں اس پورے موقع میں، تو سمجھ جائیں تو بہت بہتر ہے. دوسرا ڈی ایسکلیشن میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو انہوں نے ہماری سرزمین پہ جو ٹیررزم کے نیٹ ورکس اور سارا سلسلہ چلا رہے ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں، ان کو اس سے بھی پسپا ہونا پڑے گا. تو فیوچر میں جو ڈی ایسکلیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس موجودہ صورتحال کو نہیں دیکھ رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ جا کے کرنا کدھر ہے، اور قومی غیرت کے تمام تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے. ٹھیک، یہ تو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے. یہ بتائیے کہ یہ لمیٹڈ وار کیا ہوتا ہے اور فل وار کیا ہوتا ہے؟ صافی صاحب میں اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ جو موجودہ انڈیا کے ساتھ ہوا، یہ لمیٹڈ وار ہے یا کہ کچھ اور ہے، فل وار ہے؟ میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، جب ہم الحمدللہ نیوکلیر بنے تو یقیناً ہم نے چیک میٹ کر دیا. اب یہ تھا کہ ہم دونوں ملک نیوکلیر پاور بن گئے، تو ایک پیرٹی آ گئی، برابری آ گئی، ایک ڈیٹرنس ہے جو ہمارے درمیان قائم ہو گئی. ڈیٹرنس آپ آسان سے میں ایکسپلین کروں کہ یہ وہ دھاک ہوتی ہے جو دشمن پہ بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی ان پہ حملہ نہیں کرنا کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا. تو ہم دونوں نے ایک ڈیٹرنس یعنی کہ کریٹ کر لی، ایک اسٹریٹجیکلی ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا. لیکن ان کی ملٹری تھاٹ نے چند ایک چیزیں کی. انہوں نے کہا نہیں، وار ختم نہیں ہوئی، ہم ابھی بھی آپ کے ساتھ لمیٹڈ وار کریں گے، اور نیوکلیر کے تھریش ہولڈ سے نیچے نیچے رہتے ہوئے ہم جو ہے جہاں پہ آپ نیوکلیر نہ ہو سکیں وہاں تک آپ کے ساتھ وار ضرور کریں گے. تو اب نیوکلیر کی جو ٹارگیٹنگ پالیسی ہے، ایک ہوتی ہے کاؤنٹر ویلیو، اس میں آپ ان کے بڑے بڑے شہر جو ہیں ایک دوسرے کے وہ نشانہ ہوتے ہیں، تو تبھی جا کے تو وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے نا. دوسرا ایک ہوتا ہے کاؤنٹر فورس، کہ آپ صرف فورس کو نشانہ بناتے ہیں. تو اب کاؤنٹر ویلیو کی صورت میں تو انہوں نے کہا کہ ہماری پہلے ہی برابری ہے، تو یہ کہیں ہمارے فورس کو نشانہ نہ بنا لیں. تو انہوں نے ایک کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی نکالی کہ جب دل کرے جسٹ سٹارٹ انیشیٹ دا وار. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا
کہ اپنی پوری فورس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کسی وقت بھی وہ بڑا ٹارگٹ نہ پیش کریں. تو کچھ گروپس جو ہیں انہوں نے آل along دا بارڈر ہمارے سامنے بٹھا دیے جو کہ فوری طور پہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور جب وہ حملہ کریں تو پیچھے والی فورسز جو درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کو جوائن کر لیں، اور پھر بعد میں جو تھرڈ لیئر ہے وہ بھی جوائن کر جائے. تو ابھی جب آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے تو پھر نیوکلیر کس کو ماریں گے؟ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی وقت بھی فورس کو اتنا بڑا پیش نہ کریں کہ پاکستان جو ہے ان پہ کوئی نیوکلیر استعمال کر سکے. تو اب اس چیز نے یعنی کہ ان کو بڑی حوصلہ افزائی ان کی ہوئی کہ ہم جگہ 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 آل along دا فرنٹ تھوڑا تھوڑا ایریا لے لیں گے ان سے، یعنی کہ لمیٹڈ وار. تو کوئی بڑی چیز بڑا شہر اس طریقے کے نہیں لیں گے تو پھر یہ نیوکلیر بھی استعمال نہیں کر سکیں گے، ہماری فورس بھی بچ جائے گی، تو یہ ہماری لمیٹڈ وار ہو جائے گی. تو اس کو انہوں نے ہٹ اینڈ موبلائز کا بھی نام دیا کہ بھئی ہٹ کرو اور پیچھے سے موبلائز کرو. تو اب جب پوری فورس ان کی 3 حصوں میں بانٹی گئی ہمارے اس فیئر کی وجہ سے، تو ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے. جو پہلے گروپ ہیں، جو کمبیٹ گروپس وغیرہ جو بھی ہیں، ان کی کیا کیپیسٹی ہے؟ جب وہ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں تو ہم ان کو نبٹ لیتے ہیں. تو اب جو پیچھے سے چلے ہیں ہم یقین کریں گے کہ وہ ان کو جوائن ہی نہ کر سکیں، ان کی انٹرڈکشن کریں گے. تو جو تیسرا ٹیئر ہے وہ تو پھر جب لیٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک طرح کا ہمیں سوٹ کرتا تھا کہ بھئی اچھا آ جاؤ. لیکن اس سے کیا ہوا کہ ایک سینٹیمنٹ، ملٹری تھاٹ زندہ رہی کہ ہاں جی لمیٹڈ وار ہو سکتی ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ لمیٹڈ وار نہیں ہو سکتی، کیونکہ لمیٹڈ وار پھر لمیٹڈ رہتی ہی نہیں. اکیلا انسان اس میں نہیں ہوتا، اس میں 2 لوگ ہوتے ہیں. تو جو آپ کی لمیٹڈ وار ہے وہ ان لمیٹڈ ہو جائے گی، یعنی کہ فل ٹائم وار ہو جائے گی. تو ابھی یہ وہ خام خیالی اور وہ طاقت کا خمار تھا کہ یہ پہلگام اور پھر یہ اپنی طرف سے لمیٹڈ وار کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے ڈیٹرنس جو ہے اس کو بھی بریک کر دیا. تو اب چونکہ ہمیں لمیٹڈ وار بھی قبول نہیں ہے، ہینس اس طریقے سے ہم نے ان کو رسپونڈ کیا ہے اور ان پہ ثابت کر دیا ہے کہ لمیٹڈ وار ہمیں قبول نہیں ہے، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، ہماری طرف منہ مت کرنا. ٹھیک. اچھا، اور ہم نے اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے وہ پھر سے ری اسٹیبلش کر لی. ٹھیک. یہ تقابل کریں گے آپ کے ذریعے ابھی کہ دونوں ممالک کی کیا کیپیبلٹیز ہے، لیکن مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ آج جرگے میں مہمان ہے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب جنرل ناصر جنجوعہ صاحب. جنرل صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں آبادی کے تناسب سے، وسائل کے تناسب سے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. تو ہم کیسے اپنے آپ کو ہم نے برابر کر دیا ہے مقابلے کے لیے؟ دیکھیں ہم نے کیا برابر کرنا تھا، برابر تو کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کا کیا خیال ہے بدر میں ہم کیسے برابر ہوئے تھے؟ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم کیسے برابر ہوئے تھے؟ یا احد میں جو ڈس انفارمیشن تھی اس کے کیا اثرات تھے؟ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے، اور ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن جو اور اتنا خرچ بھی نہیں کر سکتے،
مثلا ہنسی آتی ہے دونوں کے ڈیفنس بجٹ دیکھ کے، لیکن ہم اپنے وطن کا ڈیفنس بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبقت دی ہے وہ تو ایک سوچ میں سبقت دی ہے، ول میں، ریزالو میں سبقت دی ہے، پھر اپنے سروائیول کی جو انسٹنکٹ ہے اس نے سبقت دی ہے ہمیں، اور ہم آؤٹ نمبر ہوتے ہوئے بھی ہماری یہ سوچ کہ جو نمبر ہو ہمارا وہ بالکل افیکٹو ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم ہر طریقے سے آؤٹ نمبرڈ ہیں، لیکن آؤٹ نمبرڈ ہوتے ہوئے بھی ہماری آرمڈ فورسز نے کیا ماشاءاللہ کر کے دکھا دیا ہے۔ تو نمبروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی۔ تو ابھی تو ہم نے ٹیکنالوجیکل ایج، مورل ایج بھی ان پہ ثابت کر دیا۔ ٹیکنالوجیکل ایج جو ہے یہ ہم نے کہاں کہاں پہ ان پہ ثابت کر دیا؟ دیکھیے، پہلی تو ساری ان کی خریدی ہوئی ٹیکنالوجیکل ایج تھی جو انہوں نے ہم پہ آزما رہے ہیں، لیکن ہم نے خود اپنے ملک میں جو یہ بنانے کی ٹیکنالوجی ایکوائر کر کے بنانے کی جو کوششیں کی، آج کل یہ ٹیکنالوجی ہمیں اس طریقے سے اویلیبل ہے۔ ساتھیوں نے ساتھ بھی دیا، لیکن ہم نے خود انحصاری پہ جو ہے انحصار کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، زیادہ باتیں بھی نہیں کھولنی، لیکن یہ ہے کہ بڑی دیر سے ایک ڈسٹنس بیچ میں آ گیا ہوا ہے دشمن کے، کیونکہ آپ بیونڈ ویژول رینج ہو گئے ہیں، کہ آپ دور ہوتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، لیکن آپ اینیمی کو انگیج کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے ان کو بیونڈ ویژول رینج ہونے میں مات دی۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے سارا الیکٹرانکس ہے، جتنے جہاز وغیرہ یہ کام کرتے ہیں، تو الیکٹرانک وارفیئر میں ہم نے ان پہ سبقت حاصل کی، یعنی کہ ان کا ایئر کرافٹ جو ہے اس کے الیکٹرانکس جو ہیں وہ ہم جیم کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے قریب آنے سے پہلے ہم اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے زیادہ ایج جو ہے وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کی ہے، سوچ کی ہے، اور پھر ٹیکنالوجی بھی کمپیٹیبل ہو گئی ہے۔ یہ رفال میں ایسی کیا کیا خصوصیات ہیں کہ ساری دنیا اس کی دیوانی بن گئی تھی؟ مصر نے بھی آرڈر دے دیا تھا، اور بھی کئی ممالک نے آرڈر دے دیا تھا، اور مودی صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلی مرتبہ ہم اس لیے ہار گئے کہ ہمارے پاس رافیل نہیں تھا، لیکن وہ بھی گرا دیا پاکستانی فوج نے۔ دیکھیں، رفال جو ہے وہ یقیناً ایک بہت سپیریئر مشین ہے، بہت سپیریئر، لیکن کہاں ہے رفال؟ تو اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ اس میں یہ خصوصیات ہوں گی، تو انہی خصوصیات کے ساتھ اگر وہ ہمارے خلاف آپریٹ کرتے تو شاید ہم یہ پرفارم نہ کر سکتے۔ تو ہم نے رفال پہ بھی ایج حاصل کی۔ تو اگلی بات آپ بولیں گے، دیکھیں ان کے پاس S-400 تھے، تو S-400 جو ہے جب انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا ہے اور ہمارے معصوموں کو مارا ہے، اس وقت بھی تو تھے نا، تو کیسے ہم نے ان کے 5 جہاز جو ہیں وہ گرا لیے؟ تو وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی الحمدللہ وی ور اہیڈ آف دیم۔ S-400 پیٹریاٹ میزائل کی طرح کا کام کرتے ہیں۔ S-400 مانا تانا جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اچھا، بڑی رینج، سارا کچھ۔ اور جب انڈیا کو S-400 رشیا نے دیا تو ہمیں بڑی تشویش تھی
لیکن یو ایس نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. حالانکہ رشیا سے کوئی بھی چیز لے لے نا تو وہ اس پہ سینکشنز لگا دیتے ہیں. تو چونکہ اس دفعہ انڈیا جو ہے ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن آفرین ہے اپنے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, جو ملٹری کمانڈ ہے, تو انہوں نے رفال پہ گہری نظر رکھی اور اس کو آؤٹ بیٹ کرنے کا بھی ساتھ ساتھ بندوبست کرتے رہے. اور تو فائنلی S-400 کو بھی دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیٹر فور کیا, اور نہ S-400 اس دن نظر آیا پہلے دن, اور نہ جو رات کو ہم نے کیا تب نظر آیا. تو یہ بڑا ایک آرٹ ہے, بڑی ایک ٹیکنیک ہے, بڑی اس میں ٹریننگ ہے, بڑی سنکرونائزیشن ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. تو کیسے کس کو ڈسیو کرنا ہے, کیسے کسی کی کیپیبلٹی کو ریڈنڈنٹ کرنا ہے, تو یہ ساری مہارت جو ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سبقت دی اور ہمارے لوگوں نے بڑا آؤٹ پرفارم کیا. اچھا, انڈیا نے جہازوں کو آزما لیا, میزائل آزما لیے, ڈرون آزما لیے, تو اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا نیوی کی سائڈ پہ کوئی چھیڑخانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کی سوال کی وساطت سے تھوڑا سا آپ کا فکر دور کروں. اب جو فجر کے وقت ہم نے کیا ہے, کسی نے انڈین ایئر فورس کا کوئی ذکر سنا ہے کہ ان کے ایئر نے کیسے ریئیکٹ کیا, کیا کیا؟ ہم نے بھی کوئی خبر نہیں دی کہ ہم نے کوئی جہاز بھی مار کرایا, کوئی غلط بیانی نہیں کی. تو انڈیا کی ایئر فورس ہے کہاں اس وقت؟ تو میزائل سسٹم جو انہوں نے فائر کیے اب وہ کہاں ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو انڈیا کی ایئر فیلڈز اور جو ان کے فارورڈ ایریاز ٹورڈز پاکستان لگتے ہیں وہ ہماری رینج میں, تو اب وہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے تاکہ وہ ہماری رینج میں نہ آئیں. آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا ہے. ابھی ہمارے لیے ایئر ریڈز کے کوریڈور بن گئے, تو اب وہ ایریا ہمارے لیے سیف ہو گیا. الحمدللہ ہماری پاکستان ایئر فورس نے ایئر سپریمیسی حاصل کر لی. اب وہ اتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ جب وہاں سے اگر کوئی ہم پہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے کارگر نہیں ہوتا. تو اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ فکر نہ کریں, ہم نے ان کو اپنے ہی گھر میں پچھلا دروازہ دکھا دیا ہے ہماری آرم فورسز نے. تو اب جو فکر میں سوچتے ہیں نا کہ اب کیا کریں گے, اب کیا کریں گے, تو اب اس کے بعد دیکھیے اگلا سٹیپ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اپ گریڈ ہو, اپ سکیل ہو, اور وہ ہم پہ میزائلز استعمال کریں. کیونکہ ایئر تو ہم نے وی ہیو گیون دیم اے بلڈی نوز. تو جب وہ میزائلز استعمال کریں گے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کیا تو ہم ان کے میزائلز ہوا میں تباہ کر دیں گے, پہلی بات. دوسری بات, کہیں اگر میزائل آ بھی گیا تو ہم اپنی چھاتی پہ وار لیں گے, لیکن پھر جو سیکنڈ ویو ہماری آئے گی وہ ضرور جائے گی. اور پھر جو ہمارا میزائل سسٹم جس کو کہ ابھی تک ہم نے بڑا شارٹ رینج والا میزائل استعمال کیا ہے, جب ہمارے بڑے میزائل نکلے تو پھر یہ دیکھیں گے ان کو جگہ نہیں ملے گی. تو آپ اگلی سٹیج میں کیا یوز کریں گے؟ ہم جب اپنا موازنہ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں کوئی سبقت حاصل ہے میزائل سسٹم میں؟ میزائل سسٹم میں بہت سبقت حاصل ہے ہمیں. اچھا, الحمدللہ. اور صرف سوچنا کیا ہے, سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنا حصہ ادا کر دیا ہے. Now we have delivered it at their door. کرو اب کیا کرتے ہو, یہ بات ہے ابھی. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ میچورٹی جو ہے, رسپانسبلٹی جو ہے, سینٹی جو ہے, جس کا ابھی تک انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی میچورٹی کیا کہتی ہے.
تو نکالیں میزائل، آ جائیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ہم نہیں کریں گے اپنی طرف سے، کیونکہ ہم ابھی تک حساب ہم نے برابر کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب مزید کرو گے تو سیکنڈ ویو از کمنگ. تو اس حساب سے اٹ از ایٹ دیئر ڈور، اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. ہم سین ہیں، ہم ریشنل ہیں، اور ہم میچور ہیں اور کریڈیبل ہیں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد سر جنجوعہ صاحب سے کچھ مزید اہم موضوعات پہ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں جنرل ناصر جنجوعہ صاحب. جنرل صاحب، آپ وہ بیری بیڑے کی بات نہیں کر سکتے؟ میری معذرت، وہ باتوں میں وہ بات رہ گئی. بیری بیڑا ہوتا کیا ہے؟ اٹ از اے پیڈسٹل ٹو برنگ دا ایئر کلوزر، کیونکہ ایئر فیلڈز وہاں پہ نہیں ہیں. تو وہ بیسیکلی اٹ از این ایئر فورس وچ از براٹ کلوزر ٹو یو. اور دوسرے اس کے اور بھی مقاصد، ہماری لائن آف کمیونیکیشن ہے، اس کو افیکٹ کرنا اس طریقے سے. تو بٹ ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس، ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے یہ بیڑے شیڑے جو ہیں نا، وہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہیں، ہمارے لیے ٹارگٹ ہیں. بسم اللہ آئے نا، تو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے بیری بیڑے کے ساتھ کرتے کیا ہیں. اچھا، نیوکلیئر وار کا کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں، نیوکلیئر وار، ایک ذمہ دار ملک، میچور ملک، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم نے اس کی باتیں نہیں کرنی، لیکن سمجھانا ضرور ہے کہ دیکھو یار، ہمارے پاس نیوکلیئر ہے، ہمیں اس طرف نہ لے کے جاؤ. تو ابھی تک جو ہماری ملٹری اسٹریٹجی ہے، چونکہ کنونشنلی ہم اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے جتنا یہ شاخ خرچی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے نا، آئی وش کہ یہ تھوڑا سا وقت ہو، انہوں نے انڈیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ کنونس کیا ہے کہ ہمیں 2 فرنٹ وار کی سچویشن ہے، یعنی کہ چائنا کا بھی. تو ابھی ان کے پاس بے بہا ڈیفنس بجٹ ہے، لیکن ہمارے پاس کیا حال تھا کہ جو کنونشنل کیپیبلٹی ہے، اگر تھوڑی آؤٹ نمبرڈ ہے، تو اگر یہ کنونشنل کیپیبلٹی ہے تو جو نیوکلیئر ہے بعد میں جی آئے گا، دکھائیں گے، تو پھر ہم نیوکلیئر کارڈ کھیلیں گے. یہ وہ ہم کرتے کرتے نا، اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھئی ایک کنونشنل فورسز کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اکیلی. تو ہم نے فل اسپیکٹرم کا کانسیپٹ ان کو سمجھا دیا. تو ہمارا یہ ایک یونیسون ہے آف سسٹم آف فورسز. تو ہماری طرف کوئی نہ آئے. یہ میں جاننا چاہتا ہوں، آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی بہت کیا ہے، اجیت دول کے ساتھ. عموماً لوگ انہی کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ زیادہ تر ذہن بناتے ہیں مودی صاحب کا اور باقی لوگوں کا. مودی صاحب دنیا کا تجربہ کار سیاستدان، اور ابھی وہ معاشی طاقت بھی بننا چاہتے ہیں. تو ان سب کچھ کے باوجود وہ ہر وقت یہ جنگ کی طرف کیوں آتے ہیں؟ انڈین لیڈرشپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ مودی صاحب کے سفر پہ دیکھیں، ان کے وزیر اعظم میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا سفر جو ہے کہاں سے شروع ہوا؟ بچر آف گجرات، اور پھر ہندوتوا، اکھنڈ بھارت کی فلسفی لے کے وہ ہندوستان کی عوام کے سامنے پیش ہوئے. اور لازمی بات ہے، ایکسٹریمسٹ ہندوز کو ان کا ایجنڈا بہت اچھا لگا، تو کامیاب بھی ہو گئے. تو جو ہی گلوبل کمپٹیشن شروع ہوا اور یو ایس نے کنٹینمنٹ آف چائنا کا کانسیپٹ نکالا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. تو اب یو ایس نے اور ویسٹ نے ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا. تو یہ ہے ان کی پرواز. تو اب میں کیا بولوں کہ یہ کامیابی جو ہے، بجائے اس کے کہ
وہ ہندوستان کی غریب عوام اور ان کا خیال کریں، وہ ہندوتوا کی پالیسی پہ چل پڑے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ جو انہوں نے کرنا شروع کر دیا، تو چند ایک اور لوگ ساتھ جو ہیں، تو اب یہ اپنی سکسیس ایبزارب نہیں کر سکے، وہ امپاور ہوتے گئے اور ایروگنٹ ہوتے گئے، اور وہ خمار ان کے ذہن میں جاتا رہا، اور وہ مسلسل جو ہے پاکستان کی بیشنگ کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ کلیکٹیو ڈیسیژن ہے، پولیٹیکلی ڈریون ڈیسیژن ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ تو اب میرے خیال میں جو میں فیوچر میں دیکھتا ہوں کہ وی ہیو پٹ انڈیا ایٹ اٹس پلیس، وی ہیو پٹ اسٹریٹجک ایٹ پلیس، وی ہیو ریسٹورڈ اوور اسٹریٹجک ریلیونس۔ تو دس از اے مومنٹ ٹو رائز، کیونکہ ہمارے راستے میں ہر وقت ہر موڑ پہ ہمارے سامنے گھوم گھوم کے انڈیا ہی آتا رہا۔ تو ہم نے ان کو بڑا اچھا سا ایک جواب دے دیا ہے۔ اس سے ان کو سیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے نا، میرا مطلب ہے اس طریقے سے نہ کریں ہمارے ساتھ، بلکہ وہ کریں جو باعزت طریقہ ہے۔ اچھا، مودی صاحب اور وہ لوگ جو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد اب اچھے راستے کی طرف آ جائیں گے؟ اس کے بعد ہاں، اس کے بعد صبح جو ہوا ہے اس کے لیکن بعد۔ اب جو یہ ہے اس کو تو صحیح کنکلوڈ کریں نا، تو اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو اس کو بہتر کریں۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہماری انہوں نے یونیلیٹرلی اپنی طرف سے سسپینڈ کی ہے، میں تو صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ انڈیا سے جب نکلیں گے، کس منہ کے ساتھ نکلیں گے، کس قد کے ساتھ نکلیں گے؟ جی میں وہ ہوں جس نے 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کیا ہوا ہے۔ کیا عزت ہوگی آپ کے لوگوں کی؟ کیا عزت ہوگی پوری دنیا میں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پانی بند کیا ہوا ہے؟ بہرحال اس سچویشن کو ریسٹور ریڈیم کرنے کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی جو یونیلیٹرلی سسپینڈ کی ہے اس کو ختم کریں، ہمارے ساتھ ٹیررزم والا مسئلہ ختم کریں، اور اس کو نیو نارمل نہ بنائیں۔ ہاں، اس کے بعد اگر اچھے راستے پہ چلتے ہیں فابیا، کیونکہ میں نے اجیت دوول کو ان کو یہ کہا تھا کہ ہماری لاسٹ سٹیج جو ہے نا ریلیشن شپ کی، وہ یہ ہے، if we cannot be friends let's not be enemy۔ اگر ہم دوست نہیں ہو سکتے تو دشمن بھی نہ رہیں، کیونکہ ورنہ ہم شورلی ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد اگر اچھا چلتے ہیں فابیا، ہم بھی ریجن میں خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم بھی اپنی پروگریشن کے راستے پہ تاکہ چلیں، ہمیں ہر وقت دے شوڈ ناٹ ڈاگ اس ایوری ٹائم۔ تو اچھا چلتے ہیں فابیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے تو کریں۔ میرا مطلب وی آر کمپیٹیبلی پلیسڈ، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ ایک طرف ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی اسکیلیشن کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس میں امریکہ سر فہرست ہے، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ ہی انڈیا کو طاقتور بنانا چاہتا ہے چین کے مقابلے میں، تو امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس دوران پاکستان اور انڈیا کی جنگ رہے؟ دیکھیں یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال ہے، اور شاید یہ یو ایس کو سوٹ کرتا ہے، لیکن جس گھوڑے پہ آپ نے کاٹھی ڈالی ہے، اگر اس میں وہ والی طاقت ہی آپ کو نظر نہ آئے تو کیا خیال ہے ریس پھر بھی آپ جاری رکھیں گے؟ میں عاجزی کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ان پہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری طرف نہ آنا، تو یو ایس کو بھی ریکنسیڈر کرنا پڑے گا۔ جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے، ایک اور بھی اینگل دیکھیے گا کہ یو ایس انڈیا کو امپاور تو کر رہا ہے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا،
لیکن یو ایس فل ٹائم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. چند ایک چیزیں ایسی ہوئی ہیں, وہ فل ٹائم ٹرسٹ نہیں کرتا. کسی وقت ان کو پاکستان بھی چاہیے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو انڈیا. تو گلوبل پاور پالیٹکس میں یہ بڑی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہیں. تو فی الحال اس سچویشن کو نپٹتے ہیں. تو آپ نے صحیح کہا, میجر رول, کیونکہ یونیپولر ورلڈ ہے تو امریکہ ہی کو کرنا چاہیے. چائنا, رشیا اور باقی یورپین کنٹریز, ان سب کو کرنا چاہیے. اگر نہیں بھی کرتے تو آپ حوصلہ رکھیں نا, بیکاز سیکنڈ فیز تیار ہے. تو خود ہی سمجھ جائیں, تو خود ہی پیچ اپ کر لیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی لینگویج میں فرق آیا ہے. وہ ڈی جی ایم او, ان کے ڈی جی ایم او کی بھی ہمیں کال آ گئی ہے. تو تھنگس ول ٹرن آؤٹ ٹو بی بیٹر ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی ڈو ہوپ کہ اس اسٹیج پہ ہی سمجھ جائیں, اس کو آگے نہ لے کے جائیں, کیونکہ ہم تیار بیٹھے ہیں. یہ میں کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ جناب جنرل ناصر جنجوعہ صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے اور ہمیں جنگوں سے نجات ملے, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.